कायम किया गया है और जहाँ जिस इदारे को इतने अच्छे अंदाज के अंदर चलाया जा रहा है, जहाँ हम लोगों को ला सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं हम जो काम करते हैं उस काम की नौइयत क्या होती है और किस तरह हम वो काम करते हैं। हम अगर इस तरीके से ही आवाज़ को आगे बढ़ाते रहेंगे, और ये भी ख्याल रखिए कि यहाँ से मैट्रिक पास करने के बाद बताया गया था मुझे इसमें तकरीर के अंदर बहुत से लोगों को दाखिले दिलाए हैं कॉलेज के अंदर, मेडिकल के अंदर और दूसरे इदारों, दूसरी यूनिवर्सिटी के अंदर। ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ से पास करने के बाद आप उनको छोड़ मत दीजिएगा, वो फिर इस माशरे के अंदर गुम हो जाएंगे, इसी माशरे में गुम हो जाएंगे, इस माशरे का हिस्सा बन जाएंगे। आप उनकी आला तालीम के लिए भी कोशिश करें, इंशाअल्लाह हम कभी भी आप हमको पीछे नहीं पाएंगे। तालीम के मसले के ऊपर अल-खिदमत फाउंडेशन इंशाअल्लाह जो भी आपको मंसूबा दे रहा है, अगर आप इस मंसूबे को रूबा अमल लाएंगे, इंशाअल्लाह आपको वसाइल की कमी का कभी भी एहसास न होगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये थे सदर अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान मोहतरम जनाब नेमतुल्लाह खान साहब जो आपसे मुखातिब थे। अब मैं एक तराने के लिए दावत देता हूँ मैट्रिक के तालिब इल्म सैयद एहसन अली शाह को कि वो आएँ और आपके सामने तराना पेश करें। नशेबे दुनिया के असीरो फराज तुमको बुला रहा है। नशेबे दुनिया के असीरो फराज तुमको बुला रहा है जन्नत मुंतज़िर तुम्हारी महाज तुमको बुला रहा है। नशेबे दुनिया के असीरो फराज तुमको बुला रहा है। सुपुर्दगी शर्त बंदगी है, यहाँ पे मरना ही जिंदगी है। सुपुर्दगी शर्त बंदगी है, यहाँ पे मरना ही जिंदगी है। आया हुआ अहले इश्क पर जो, आया हुआ अहले इश्क पर जो, वो राज तुमको बुला रहा है। नशे में दुनिया के असीरो फराज तुमको बुला रहा है। सदाए करबो बला की घाटी से गंगरज की जो आ रही हैं। सदाए करबो बला की घाटी से गंगरज की जो आ रही हैं। ये नग़्माए हूर जन्नता है, ये नग़्माए हूर जन्नता है, ये साज तुमको बुला रहा है। नशे में दुनिया के असीरो फराज तुमको बुला रहा है। फुसून बातिल को अब मिटाओ, अमल का ताज़ा जहां बसाओ। फुसून बातिल को अब मिटाओ, अमल का ताज़ा जहां बसाओ। फरेब फ़क़ से कोई बग़र्ज़े, फरेब फ़क़ से कोई बग़र्ज़े, नयाज़ तुमको बुला रहा है। नशे में दुनिया के असीरो फराज तुमको बुला रहा है। अज़ान ही दे के सो न जाना, अभी फ़लस्तीन तक है जाना। अज़ान ही दे के सो न जाना, अभी फ़लस्तीन तक है जाना।
تمہارے مالک کا عفو بندہ، تمہارے مالک کا عفو بندہ، نیاز تم کو بلا رہا ہے، نشے میں دنیا کے اسیرو، فراز تم کو بلا رہا ہے۔ دلیل کیا مجھ سے مانگتے ہو، نبی کی امت کا حال دیکھو۔ دلیل کیا مجھ سے مانگتے ہو، نبی کی امت کا حال دیکھو۔ قدم گروں سے نکالنے کا، قدم گروں سے نکالنے کا جواز تم کو بلا رہا ہے، نشے میں دنیا کے اسیرو، فراز تم کو بلا رہا ہے، نشے میں دنیا کے اسیرو، فراز تم کو بلا رہا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، جب میں 7ویں جماعت کا طالب علم تھا تو میں آغوش دارالشفقت میں رہائش پذیر ہوا۔ 1 سال کے عرصے کے اندر میری معلومات اور مطالعے نے مجھے پاکستان کے طول و عرض سے متعارف کروایا۔ آج یہ سفر میری گریجویشن کی تعلیم تک جاری ہے۔ اس عرصے میں میں نے صرف ایک ایسی شخصیت دیکھی جو ہر لمحہ متحرک، مضطرب و بے چین ہے، آگے بڑھنے اور بڑھانے کے لیے بےتاب ہے۔ جی ہاں، میری مراد مرد مجاہد قاضی حسین احمد سے ہے۔ میں بلا تاخیر ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ حضرات سے مخاطب ہوں۔ محترم جناب قاضی حسین احمد صاحب۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادر محترم جناب نعمت اللہ خان صاحب، صدر الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان، جناب ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب، جناب احسان اللہ وقاص صاحب، جناب ناصر اقبال صاحب، جناب کرنل خالد عباسی صاحب، قائدین کرام، محترم بہنوں، محترم بھائیوں، میرے عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، آغوش کے بچوں میں جو 2 نمایاں صفات یہاں تھوڑی ہی وقت میں نظر آ رہی تھی، ان میں ایک صفت اعتماد، کہ چھوٹے ہوں بڑے ہوں بہت اعتماد سے بات بھی کرتے ہیں، اعتماد سے چلتے پھرتے بھی ہیں، اور ان کے اندر یہ اعتماد پیدا کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس ادارے کے لوگوں نے ان کو پیار دیا ہے، ان کو محبت دی ہے، اور ان کو سہارا دیا ہے، اور ان کو یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ یتیم ہیں یا ان کا کوئی سرپرست نہیں ہے۔ دوسری جو ان کی صفت جو سب لوگوں کو نظر آ رہی ہے وہ نظم و ضبط ہے۔ قطار میں آتے ہیں، قطار میں جاتے ہیں، سارے کام جو ہیں ایک سلیقے سے کرتے ہیں۔ یہ نظم و نسق اور یہ ضبط، یہ بھی اس ادارے کے منتظمین کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور یہ بچے الحمدللہ کسی بھی دوسرے تعلیمی ادارے کی نسبت معیار کے لحاظ سے، نظم و نسق کے لحاظ سے، تعلیم کے لحاظ سے کسی طرح بھی پیچھے نہیں ہے۔ جو روایتی یتیم خانہ ہے اس کا تصور ختم ہو گیا الحمدللہ، جب اس طرح کے
بہت ہی مہربان لوگوں نے، محبت کرنے والے لوگوں نے یتیموں کو اپنے آغوش میں لے لیا ہے۔ عزیزان محترم، یتیموں کے لیے اس سے بڑا ٹریبیوٹ اور اس سے بڑا سہارا اور کیا ہو سکتا ہے کہ خود اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو اور تمام مخلوقات میں سب سے بہتر جو اس نے پیدا کیا اور جس کو انسانیت کے لیے ایک درجہ کمال بنایا اور جس کے خاطر اللہ رب العالمین نے یہ کائنات پیدا کی، وہ معیار، وہ بشریت اور پوری کائنات کا جوہر حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یتیم پیدا کیا۔ پیدا ہونے سے پہلے ہی باپ کا سایہ شفقت اٹھ چکا تھا۔ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے محبوب بندوں کو، جوہر قابل کو، سختیوں میں ان کی پرورش کرتا ہے، پھر بالکل بچپن میں اور سفر کی حالت میں ماں کی سائے سے بھی محروم ہو گئے، لیکن ان کی تربیت کے لیے اللہ رب العالمین نے پھر ان کے دادا اور ان کے چچا کا انتظام کیا اور انہوں نے شفقت سے ان کو سہارا دیا اور پالا۔ عزیزان محترم، یہ ہمارے معاشرے کی خوبی اب بھی برقرار ہے۔ یہ جو ہمارا معاشرہ ہے، انحطاط کے دور میں بھی، یہ مسلمانوں کے عروج کا دور نہیں ہے، مسلمانوں کے انحطاط کا دور ہے۔ پھر انگڑائی لے رہے ہیں امت مسلمہ، پھر بیداری کے لیے انگڑائی لے رہی ہے، الحمدللہ آثار ہیں بیداری کے، لیکن جو عروج کا زمانہ تھا وہ یہ نہیں ہے کہ اس انحطاط کے دور میں بھی الحمدللہ ہمارے جو خاندانی نظام ہے وہ خاندانی نظام انٹیکٹ ہے، اور اس خاندانی نظام کی وجہ سے ہماری معاشرے میں خوشیاں ہیں، وہ خوشیاں جن سے مغربی معاشرہ محروم ہے۔ مغربی معاشرہ میں خاندانی نظام بکھر چکا ہے، اور اسی وجہ سے علامہ اقبال نے مغربی معاشرے کے بارے میں اور اس کی نسبت خود اپنی اس معاشرے کو انحطاط کے باوجود دور انحطاط میں بھی بہتر معاشرہ قرار دیا ہے کہ شام او، فرمایا کہ شام او روشن تر صبح فرنگ، کہ فرنگ کی جو اور فرنگیوں کی جو عروج کا زمانہ ہے اس سے بھی ہماری انحطاط کا زمانہ بہتر ہے، کہ یہاں گھر کی محبت ہے، یہاں دادا ہے، دادی ہے، نانا ہے، نانی ہے، بھائی ہیں، بہن ہیں، چچے ہیں، ماموں ہیں، تایا ہے، چچا ہے، ماموں ہے، اور اس کے ساتھ بھانجے ہیں، بھتیجے ہیں۔ اور اسی وجہ سے عزیزان محترم یہ اتنی بڑی تباہی آ گئی، اتنی بڑی آزمائش آئی کہ آزاد کشمیر اور صوبہ سرحد کے ہزارہ اور یہ شمالی اضلاع میں کہ اس کی کوئی نظیر اس ہماری پوری تاریخ میں نہیں ملتی، لیکن اتنی تباہی کے باوجود یہ لوگوں کا خیال تھا کہ بہت ساری بیوائیں ہوں گی اور بہت ساری یتیم بچیاں ہوں گی اور بے سہارا ہوں گی، اور کہاں ان کا سہارا دیا جائے گا اور کیسے سنبھالا جائے گا۔ آپ یقین کیجئے بچیاں تو ملتی نہیں ہیں، عورتیں جو بیوہ ہو گئی ہیں ملتی نہیں ہیں، بچیاں ملتی نہیں ہیں، کوئی انتظامات موجود ہیں، اور اس کی وجہ ہماری خاندانی نظام کی مضبوطی اور اس کی قوت ہے کہ کسی کا چچا ہے تو کسی کا بھائی ہے تو کسی کا ماموں ہے، اور دور کے رشتہ دار نے بھی یہ اپنی غیرت کے مطابق اور اپنی حمیت کے خلاف سمجھا کہ وہ اپنی گھر کی اور اپنے خاندان کی بیٹیوں کو
اسی طرح سے دوسرے یتیم خانوں میں بھیج دیں یا دوسرے اداروں میں بھیج دیں۔ انہوں نے ان کی حفاظت کی۔ بچے ہمیں کچھ مل گئے، لیکن یہ بھی الحمدللہ کہ سرپرستی سے محروم بچے نہیں ہیں۔ جتنے بھی بچے داخل ہیں ان کا کوئی نہ کوئی سرپرست، کوئی نہ کوئی عزیز، کوئی بڑا بزرگ ان کی خبرگیری کے لیے اور ان کی اس کے لیے آتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ہے نہیں، موجود ہیں، ہر ہفتے آتے ہیں اور یہاں پہ موجود ہیں، ان کی سرپرستی کرتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کی خوبی ہے اور اس معاشرے کی خوبی کو برقرار رکھنا چاہیے۔ اس قوم کا ہر بچہ ہمارا بچہ ہے، اور جتنا بھی وہ غریب ہے، جتنا بھی وہ خاک آلود اور خاک نشین ہے، جتنا بھی خاک میں رلتا ہے، اتنا ہی زیادہ محبت کا مستحق ہے۔ ہمدردی نہیں، محبت میں کہوں گا، ہمدردی نہیں، محبت کا مستحق، شفقت کا مستحق ہے۔ ہم سب لوگوں کا فرض ہے کہ کوئی بچہ یہاں تعلیم سے محروم نہ رہے، کوئی بچہ یہاں تربیت سے محروم نہ رہے۔ یہ ہمارے معاشرے کے بچے ہیں۔ اگر یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے تو اس معاشرے کا فرض ہے اپنے بچوں اور اپنے بچیوں کی دیکھ بھال کریں اور ان کے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھیں اور ان کو پیار دیں، ان کو محبت دیں اور ان کی بنیادی ضروریات پوری کریں۔ عزیزان محترم، ہمارے ملک میں نعمت اللہ خان صاحب نے اس کا ذکر بھی تفصیل سے کیا کہ اجتماعی معاشرے کی دیکھ بھال کے لیے حکومتیں ہوتی ہیں۔ قومی حکومت اسی کا نام ہوتا ہے۔ قومی اسمبلی، منتخب ادارے اور انتظامیہ، اور یہ سارا نظام اس لیے بنتا ہے کہ یہ ہمارے پورے معاشرے کی دیکھ بھال کریں اور معاشرے کی ضروریات پوری کریں، اور اس میں ہر فرد کی بنیادی ضروریات پوری کرنا یہ ان کا فرض ہے۔ جو ہمارا دستور ہے، اس دستور کی کچھ بنیادیں ہیں۔ ان بنیادوں میں ایک بنیاد، پہلی بنیاد یہ اسلامی نظریہ حیات ہے، جس کا ہم نے اقرار کیا قرارداد مقاصد میں کہ حاکمیت اعلیٰ، اقتدار اعلیٰ اللہ رب العالمین کی ہے، اور ہم قرآن و سنت کے حدود کے اندر رہ کر اپنی زندگی سنواریں گے اور قرآن و سنت کے حدود کے اندر رہ کر قانون سازی کریں گے۔ اس کے اندر رہ کر ہم اپنی زندگی کی تعمیر کریں گے۔ دوسری بنیاد اس کی جمہوریت ہے کہ یہاں کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہوگی، کوئی آمیریت اور کوئی بادشاہت نہیں ہوگی، ہمارے اوپر کوئی جبر نہیں ہوگا، ہمارے اوپر زبردستی کیوں مسلط نہیں ہوگا، بلکہ ہم اپنی مرضی سے اپنے نمائندے منتخب کریں گے، اور وہ منتخب ادارے ہمارے ملک کے نظم و نسق کو چلائیں گے، اور جب ہمارا اعتماد کھو بیٹھیں گے تو ہم ان کو تبدیل کر دیں گے۔ ہم اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے سے، مشاورت کے ذریعے سے اپنے نظام کو چلائیں گے۔ یہ ملک کی دوسری بنیاد ہے، ہمارے دستور کی دوسری بنیاد ہے۔ تیسری بنیاد ہماری دستور کی یہ ہے کہ یہاں پہ وفاق ہوگا، ایک مرکزی حکومت ہوگی اور صوبائی حکومتیں ہوں گی، اور صوبائی حکومتوں کو اور صوبوں کو اپنے دائرہ کار میں خود مختاری حاصل ہوگی۔ اس کا ایک خود مختاری کا ایک کوانٹم اور ایک مقدار متعین کر دیا گیا۔ ایک اور بنیاد اس کی یہ ہے کہ یہاں عدلیہ آزاد ہوگی انتظامیہ سے، اور یہاں پہ جو عدالتیں ہوں گی وہ قرآن و سنت کی حدود کے اندر رہ کر فیصلہ کریں گی، اور وہ عدالتیں آزادانہ فیصلہ کریں گی، آزاد عدلیہ ہوگی۔ عزیزان محترم، ان تمام اصولوں کو روندا گیا، ان کو پامال کر دیا گیا۔ ایک اور بہت اہم بنیاد ہماری اس دستور کی یہ ہے کہ ویلفیئر سٹیٹ ہوگا۔ ویلفیئر سٹیٹ کا مطلب ہے
کہ یہاں کے ہر شہری کی بنیادی ضروریات پوری کرنا یہ ریاست کا فرض ہوگا. ویلفیئر اسٹیٹ ہے یہ. اب یہ اس طریقے سے اس کو چلایا گیا ہے کہ نہ اسلام کی بالادستی اور اللہ کی حاکمیت یہاں پہ قائم ہے، نہ یہاں پہ جمہوری اداروں کو آزادی حاصل ہے، اور جمہوریت کو بھی بالکل تباہ و برباد کر دیا گیا ہے. یہاں پہ صوبائی خود مختاری بھی نہیں ہے، اور وہ جو وفاقیت ہے اس کو بھی روندا گیا ہے. اور یہ ویلفیئر اسٹیٹ خاص طور سے اس کا بھی کہ باشندوں کی بنیادی ضروریات پوری کرنا ریاست کا فرض ہے، اس کو بھی مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا ہے. اور یہاں پہ ایک بدترین قسم کا جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ نظام قائم ہے، جس کے نتیجے میں افراتفری ہے. ملک پہلے ٹوٹ گیا ہے، دو لخت ہو گیا ہے. وجہ یہی تھی کہ ان بنیادی باتوں کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا گیا، اور ان پر عمل درآمد نہ کرنے کے نتیجے میں اس وقت بھی ریئیکشن ہے، رد عمل ہے. لوگ کہتے ہیں جی طالبانائزیشن اور جو زبردستی کر رہے ہیں اور طالبان ہیں اور انتہا پسندی کیوں وجود میں آئی؟ اس انتہا پسندی کی بنیادیں کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وعدہ کیا گیا کہ یہ اسلامی ریاست ہوگی، وعدہ کیا گیا کہ قرآن و سنت کی بالادستی ہوگی، وعدہ کیا گیا کہ عدل ہوگا، وعدہ کیا گیا انصاف ہوگا، وعدہ کیا گیا کہ یہاں پہ غریبوں کو ان کا حق دیا جائے گا، ہر باشندے کو بنیادی ضروریات ہر باشندے کی پوری کی جائیں گی. لیکن یہاں پہ ایک بدترین قسم کا ظالمانہ نظام مسلط کر دیا گیا. اس کی وجہ سے رد عمل ہے، لوگوں کے اندر بے چینی ہے، رد عمل ہے. اس رد عمل مختلف طریقوں سے ظاہر ہوتا ہے، اور اس کا علاج یہ بمباری نہیں ہے، نہ گولہ باری ہے. پرسوں پوری رات میں نے جاگ کے گزاری ہے. میرے پاس ٹیلی فون آیا، سراج الحق صاحب کا آیا، پھر بنیر کے جو سابق امیر ضلع ہیں بیچارے، بنیر سے فون نہیں ہو رہا تھا، جیم تھے، تو وہاں سے بنیر سے مختلف طریقوں سے راستہ تلاش کر کے سوات کے اندر آیا ہے. وہاں سے مجھے ٹیلی فون کیا کہ امبیلا پاس پر 16 لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور بہت سارے زخمی پڑے ہوئے ہیں، اور ان سے خون رس رہا ہے. اور یہ بیچارے وہاں کے عام شہری ہیں، بالکل مظلوم بے گناہ شہری، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، مرد عورتیں بچے بے گناہ، کوئی ان کا ملیٹنسی عسکریت پسندی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. لاشیں اٹھا نہیں سکتے، زخمیوں کو نہیں اٹھا سکتے، راستے بند ہیں، اور جو بھی چیز ہلتی ہے اس کے اوپر فائر کیا جاتا ہے. کشمیر میں انڈیا نے بھی، ان کو پتا ہے کہ یہ کشمیری مسلمان اگر ہم اس کو اس طرح سے ڈسپلیس کر دیں گے تو یہ بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، کبھی بھی پھر ہندوستان ان کو قابو نہیں کر سکے گا. لیکن یہاں چونکہ مسلمان ہیں، یہاں چونکہ اسلام سے محبت کرتے ہیں، یہاں چونکہ اس ملک سے محبت کرتے ہیں، اس لیے وہ بیچارے معصوم لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے. میں کہتا ہوں صوبہ سرحد میں کوئی بھی علیحدگی پسندی کی تحریک نہیں ہے. جو پختونستان کا نام لیتے تھے کسی زمانے میں، اور وہ پختونستان اور اس کی آزادی کا، وہ بیچارے اب خود ان کو اپنی جان کی فکر پڑی ہوئی ہے، اور وہ کہتے ہیں جی شریعت بھی نافذ کرتے ہیں اور ہر چیز نافذ کرتے ہیں، بس خدا کے لیے ہماری جان بچاؤ، ہماری جان چھوڑو. وہاں کوئی بھی علیحدگی پسند نہیں ہے. وہاں پہ اسلام کے ساتھ محبت کی سزا دی جا رہی ہے لوگوں کو. اسلام کے ساتھ محبت، پاکستان کے ساتھ محبت کی سزا دی جا رہی ہے. مار مار کر ان کو کہا تم ملک کے خلاف کیوں نہیں اٹھتی؟ امریکہ کی سازش ہے، بھارت کی سازش ہے. کس کے ذریعے سے پوری کی جا رہی ہے؟ پاکستانی فوج اور پاکستانی حکومت کے ذریعے سے.
جو علاج ہے اس کا، اس علاج کی طرف کوئی نہیں آتا، وہ کسی کا آپشن ہی نہیں ہے۔ اس پوری افراتفری کا اس کے سوا کوئی علاج نہیں ہے کہ ہماری حکومت اپنی فارن پالیسی پر نظر ثانی کرے۔ یہ جو بھیک مانگنے کے لیے جاتے ہیں، یہ 30 ارب ڈالر مل جائیں یا 6 ارب ڈالر مل جائیں یا 50 ارب ڈالر مل جائیں، یہ ہمارے ملک کو نہ آزادی دلا سکتے ہیں، نہ اپنے پاؤں پر کھڑا کر سکتے ہیں۔ بھیک کے ذریعے سے نہیں ہوگا، خود کفالت جو ہے، خود وہ امن کے ذریعے سے ہوگا، وہ لوگوں کا دل جیتنے کے ذریعے سے ہوگا، یہاں عدل کا قیام ہوگا، اس کے ذریعے سے ہوگا، اور وہ بغیر اس کے ممکن نہیں ہے کہ ہم امریکہ سے اپنا رشتہ توڑ دیں اور ان سے معذرت کر دیں۔ میں نہیں کہتا کہ ہم ان سے لڑیں، ان سے معذرت کر دیں کہ ہم